अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टैक्स मैटर और मैं हूं तनवीर अहमद। मैं अपने तमाम देखने और सुनने वालों को इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं, इंसान की 3 बुनियादी ज़रूरियात हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। मकान भी इंसान की एक बुनियादी ज़रूरत है। मेरे बहुत से क्लाइंट्स ये पूछते हैं कि अगर हम मकान ख़रीद लेते हैं तो हमें उसका टैक्स में क्या फ़ायदा होगा, हमारा टैक्स का बिल किस तरह कम हो सकता है, हमें मकान ख़रीदने के बाद हमारा रिफ़ंड किस तरह बढ़ सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप मकान ख़रीदते हैं उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि आपको वो सारा का सारा इंटरेस्ट जो आपने अदा किया है या रियल स्टेट टैक्सेस आपने अदा किए हैं वो आपको रिफ़ंड की सूरत में वापस आ जाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जब आप मकान ख़रीदते हैं तो जो आप रियल स्टेट टैक्सेस पे करते हैं या मॉर्गेज का इंटरेस्ट पे करते हैं, उससे आपकी टैक्स की लायबिलिटी कम हो जाती है। आज हम अपने इस प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे, हम तफसीलन डिस्कस करेंगे कि मकान ख़रीदने से आपको कौन कौन से फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है, जब आप मकान ख़रीदते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ों की पेमेंट करनी होती है, जिस तरह आपको अपनी मॉर्गेज का बिल अदा करना होता है, आपको रियल स्टेट के टैक्सेस अदा करने होते हैं, आपको मकान की इंश्योरेंस अदा करनी होती है और इसी तरह आपको उसकी कुछ ना कुछ मेंटेनेंस अदा करनी होती है। तो मकान ख़रीदने से पहले सबसे पहले आप अपनी माशी हालत पर एक नज़र दौड़ाइए और देखिए कि क्या आप इन तमाम ख़र्चों को बर्दाश्त भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं आपसे ज़िक्र करना चाहूँगा कि मॉर्गेज इंटरेस्ट का। आप जितना भी मॉर्गेज इंटरेस्ट पे करेंगे एक साल के दौरान, पूरे साल के दौरान जितना भी मॉर्गेज इंटरेस्ट पे करेंगे, साल के एंड में बैंक आपको एक 1098 इशू करेगा और 1098 में उसमें ये लिखा होगा कि आपने कितना इंटरेस्ट पे किया है। वो आप 1098 अपने अकाउंटेंट्स को दीजिए, वो आपकी टैक्स रिटर्न में वो इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है। इसी तरह जो अहम बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि आपका जो घर की मालियत है वो तकरीबन 1 मिलियन तक होनी चाहिए। और अगर आप जॉइंट टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अगर 1 मिलियन से ज़्यादा होगी तो आप मॉर्गेज इंटरेस्ट आप उसमें डिडक्ट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप सेपरेट टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपके घर आप 5 लाख तक के घर के मालियत का आप इंटरेस्ट उसमें डिडक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको फ़र्ज़ करें कि 1098 नहीं आता बैंक की तरफ से, तो फिर भी आपने जितना भी इंटरेस्ट आपने अदा किया है, जितना भी इंटरेस्ट अदा किया है वो आप अपनी टैक्स रिटर्न में डिडक्ट कर सकते हैं। उससे आपकी टैक्स लायबिलिटी बहुत कम हो सकती है। और जब आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी तो आपका टैक्स का स्लैब रेट चेंज हो सकता है। जब आपका टैक्स का स्लैब रेट चेंज हो जाता है तो आपकी रिफ़ंड की अमाउंट भी बढ़ सकती है। दूसरे नंबर पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा होम इक्विटी लोन इंटरेस्ट पर। अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक घर मौजूद है और उस घर की मालियत 2 लाख रुपया है और आपने उसमें $50,000 अदा किए हैं और वो आपकी इक्विटी कहलाएगी, और आपको फ़र्ज़ करें घर की रेनोवेशन करनी है, आपको किसी और भी मकसद के लिए अगर आपको पैसे चाहिए तो आप बैंक के पास जाते हैं, आप बैंक इक्विटी वो आपकी इक्विटी के अगेंस्ट आपको लोन दे देता है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, देखते हैं। जी फरमाइए, आपका सवाल। हेलो जी फरमाइए। हाँ जी, वो मैंने पूछता था कि अगर पाकिस्तान में घर हो तो वो सब्जेक्ट टू होता है F-बार रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में कि एज ए फॉरेन फाइनेंशियल एसेट। जी, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है और मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा कि आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, कानून ये है कि अगर आपके पास $50,000 तक बैंक अकाउंट में मौजूद है, मैं फिर रिपीट करूँगा, 50,000 तक कैश मौजूद है बैंक अकाउंट में, तो वो आपको रिपोर्ट करना होगा। और अगर आप US सिटीज़न हैं और आपने वहाँ पर किसी किस्म की आपकी कोई इनकम है, मैं घर की मालियत की बात नहीं कर रहा, अगर आपने उस घर को किराए पे दिया हुआ है और वहाँ से कोई इनकम आती है तो वो आपको रिपोर्ट करनी होगी। जहाँ तक घर का ताल्लुक है तो वो आपको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं। तो ख़वातीन और हज़रात, हम बात कर रहे थे होम इक्विटी लोन की। आप
اگر جوائنٹ ٹیکس ریٹرن فائل کر رہے ہیں تو آپ $1,00,000 تک اگر آپ نے $1,00,000 تک ہوم ایکوٹی لون لیا ہے، اس پر آپ جتنا بھی سود ادا کر رہے ہیں وہ آپ اپنی ٹیکس ریٹرن میں سے ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ جوائنٹ ٹیکس ریٹرن فائل کر رہے ہیں. اور اگر آپ سیپریٹ ٹیکس ریٹرن فائل کر رہے ہیں تو آپ 50,000 تک قرضہ لے سکتے ہیں، اور 50,000 تک جو آپ نے قرضہ لیا ہے اس پہ جتنا سود ہوگا وہ آپ ٹیکس ریٹرن میں ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں. جہاں تک ہوم ایکوٹی لون کا تعلق ہے، لوگ ہوم ایکوٹی لون لینا کیوں پریفر کرتے ہیں، کیوں فوقیت دیتے ہیں؟ کیونکہ اس پر انٹرسٹ کا ریٹ بہت کم ہوتا ہے. اس لیے لوگ بجائے اس کے کہ کریڈٹ کارڈ سے پیسے ادھار لیں، بجائے اس کے کہ بینک سے پیسے ادھار لیں، لوگ ہوم ایکوٹی لون لینے کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں. اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ آپ ہوم ایکوٹی لون کو کسی طرح ڈیفالٹ کر دیتے ہیں، واپس نہیں کر پاتے، تو بینک آپ کے مکان کے اوپر ایک سیکنڈ مورگیج لگا سکتا ہے. تو یہ تھا خواتین حضرات ہوم ایکوٹی لون پہ انٹرسٹ اور مورگیج پہ انٹرسٹ. اب ہم آگے چلتے ہیں. اس کے علاوہ ریئل اسٹیٹ ٹیکسز جو ہوتے ہیں، جب بھی بینک آپ کو 1098 ایشو کرے گا وہ آپ کو نہ صرف انٹرسٹ بتائے گا بلکہ آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ آپ نے سال میں اس پراپرٹی پر کتنا ریئل اسٹیٹ ٹیکس ادا کیا ہے. تو آپ کا جو بھی ریئل اسٹیٹ ٹیکس ہوگا وہ آپ سال کے اینڈ میں اپنی ٹیکس ریٹرن میں کلیم کر سکتے ہیں اپنی ٹیکس ریٹرن پر. اس سے جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ آپ کی ٹیکس لائبلٹی کم ہو جائے گی، اس میں آپ کے ٹیکس کا بل کم ہو سکتا ہے، اور اس میں آپ کے سلیب کے ریٹ چینج ہو سکتے ہیں، اور جس سے آپ ریفنڈ بڑھ سکتا ہے. اسی طرح ریئل اسٹیٹ ٹیکسز جو ہے وہ سارا کا سارا ڈیڈکٹیبل ہے. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارا ریئل اسٹیٹ ٹیکسز بہت زیادہ ہے، ہم اس کو کم کروانا چاہتے ہیں. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ جس بھی آپ کاؤنٹی میں رہتے ہیں، جس جورسڈکشن کے اندر آپ کا گھر موجود ہے، آپ کسی ماہر اٹرنی کو ہائر کیجئے اور اپنی کاؤنٹی کو آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. آپ ان کو اپنا کیس پریزنٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری مکان کتنی ویلیو ہے، میری فائنینشیل حالت ایسی ہے، میرے ریئل اسٹیٹ ٹیکسز کو کم کیا جائے. اور بہت سے میرے کلائنٹس ایسے ہیں جو ریئل اسٹیٹ ٹیکسز کو کم کرانے میں بھی کامیاب رہے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں پی ایم آئی کی. پی ایم آئی کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پی ایم آئی کس کو کہتے ہیں اور پی ایم آئی ہوتا کیا ہے. جب بھی آپ اپنا پہلا گھر لیتے ہیں اور آپ ڈاؤن پیمنٹ بہت کم کرتے ہیں، جب بھی آپ اپنا پہلا گھر لیتے ہیں اور ڈاؤن پیمنٹ بہت کم کرتے ہیں، تو بینک اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ چونکہ آپ نے ڈاؤن پیمنٹ بہت کم کی ہوئی ہے اور آپ نے اس لیے ہمیں یہ خطرہ ہے کہ شاید ہمارا جو مکان، ہمارا جو قرضہ ہے وہ ڈوب جائے، تو اس کے لیے آپ ایک ایکسٹرا انشورنس لیں. اس کو پی ایم آئی کہتے ہیں. اور پی ایم آئی انشورنس کی جتنی بھی رقم ہے وہ اپنی ٹیکس ریٹرن میں سے بھی اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے. جی فرمائیے. میرا سوال یہ ہے. ہلو جی میں سن رہا ہوں، آپ بتائیے آپ کا سوال. جی اچھا، سوال یہ ہے کہ میں نے ابھی اکتوبر میں گھر لیا تھا. جی اکتوبر 2014 میں. جی جب میں نے گھر لیا تو اس کے بعد میں نے ساری چیزیں خریدی، یعنی کہ آل اپلائنسز، ایوری تھنگ، A to Z. جی جی تو اس کا کیا کریں؟ وہ میں نے ان سے ٹیکس والے سے بات کی تھی، اس نے کہا کہ نہیں اس میں کچھ نہیں ہو سکتا. ابھی میرے کو ان کا کوئی فارم بھی نہیں آیا. جی آپ کا جو بھی اکاؤنٹنٹ ہے اور جو بھی آپ کا کنسلٹنٹ ہے اس نے آپ کو بالکل صحیح بتایا ہے کہ جو اپلائنسز وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ کے ایسٹس ہوتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس فکسڈ اپلائنسز ہیں تو کل کو اگر آپ گھر بیچیں گے تو آپ کی کاسٹ ویلیو بڑھ جائے گی اور کیپٹل گین کم ہو جائے گا، لیکن آپ اپنی روٹین کی ٹیکس ریٹرن میں اس کو ڈیڈکٹ نہیں کر سکتے. تو خواتین و حضرات مجھے بتایا گیا ہے ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے. جی فرمائیے آپ کا سوال. جی میں امپلائر ہوں اور میرے 60 امپلائیز ہیں. جی تو مجھے اس سال ان کو اگر میں ہیلتھ انشورنس امپلائیز کو نہ دوں گا تو مجھے کوئی پینلٹی وغیرہ پے کرنی پڑے گی؟
جی یہ بہت ہی آپ نے جو کافی لینتھی سوال پوچھا ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آفس کا نمبر یہ 30 منٹس کے پروگرام میں میرے لیے بالکل بھی پاسبل نہیں ہوگا کہ میں آپ کو تمام وہ فیکٹرز بتا سکوں کہ آپ کو پینلٹی پے کرنی پڑے گی یا نہیں پے کرنی پڑے گی۔ میرے آفس کا نمبر اس وقت آپ کی اسکرین پر ڈسپلے ہو رہا ہے، آپ بے شک پروگرام کے بعد مجھے کال کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ کیا قوانین ہیں اگر آپ کے 60 امپلائیز ہوں اور آپ کو ہیلتھ انشورنس کی پینلٹی پے کرنی پڑے گی یا نہیں پے کرنی پڑے گی۔ تو خواتین و حضرات، ہم پی ایم آئی کی بات کر رہے تھے، تو اگر آپ نے پہلی دفعہ گھر لیا ہے اور آپ کو پی ایم آئی انشورنس آپ پے کر رہے ہیں تو آپ اس کو بھی اپنی ٹیکس ریٹرن میں سے ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ مارٹگیج پر کچھ پوائنٹس پے کرتے ہیں، کچھ مارٹگیج پہ کچھ پوائنٹس پے کرتے ہیں۔ جب آپ کا 1098 آتا ہے تو اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس مارٹگیج جو لون لیا اس پہ کتنے مارٹگیج کے پوائنٹس پے کیے ہیں۔ وہ مارٹگیج کے پوائنٹ بھی آپ اپنی ٹیکس ریٹرن پر میں کلیم کر سکتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، اس وقت ٹائم ہوا ہے ایک شارٹ کمرشل بریک کا، تو ملتے ہیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر لائن پر ہے، جی فرمائیے آپ کا سوال۔ جی میرا خیال ہے کچھ آڈیو کا پرابلم ہے، میں آپ کی آواز نہیں سن پا رہا، تو جی آپ یا تو ہمیں دوبارہ کال کیجئے، آپ کی آڈیو کلیئر نہیں ہے۔ تو خواتین، جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر ٹیکس ریٹرن فائل کرنے میں ڈیٹ گزر جائے فار سم ریزن، اور تو کیا اس میں کتنا فائن ہوتا ہے اور کیسے اس کو دوبارہ کیا جاتا ہے؟ آپ نے ٹیکس ریٹرن فائل ہی نہیں کی اور ڈیٹ گزر جائے، آپ کا سوال آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ڈیو ڈیٹ ہوتی ہے اس سے نہ کرایا جائے تو کیا ہوتا ہے فائن؟ جی دیکھیں، دو اس میں سینیریو ہیں۔ پہلے سینیریو تو یہ ہے کہ فرض کریں کہ آپ کو ریفنڈ آ رہا ہے، آپ نے آئرس کو کوئی پیسہ ادا نہیں کرنا، آپ کو ریفنڈ آ رہا ہے، پھر تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ اپنی ٹیکس ریٹرن کبھی بھی فائل کر سکتے ہیں، نیکسٹ 3 ایئرس کے اندر فائل کر سکتے ہیں، اور جو بھی آپ کا ریفنڈ آ رہا ہے وہ آپ ان سے کلیم کر سکتے ہیں۔ اب دوسرا سینیریو یہ ہے کہ آپ نے آئرس کو پیسہ دینا تھا، تو اس کی ایک سب سے اچھی صورتحال یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی جب 15 اپریل آتی ہے تو آپ ایکسٹینشن فائل کیجئے، اور جتنا بھی آپ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے جتنے بھی پیسے آئرس کو دینے تھے وہ ایکسٹینشن کے ساتھ وہ چیک لگا کے بھیج دیجئے۔ اب اگر آپ نے فرض کریں آپ کو ریفنڈ بھی نہیں آ رہا تھا، آپ نے آئرس کو پیسے دینے تھے اور اس کے علاوہ آپ نے ایکسٹینشن بھی فائل نہیں کی، تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ان کو کتنے پیسے دینے تھے۔ جتنے پیسے دینے تھے اس کے حساب سے وہ آپ سے پینلٹی بھی چارج کریں گے اور وہ آپ سے انٹرسٹ بھی چارج کریں گے، اور جیسے جیسے انٹرسٹ اور پینلٹی لگ کر آپ کی آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ بڑھتی جائے گی، ویسے ویسے آپ کو ہر آنے والے منتھس میں، ہر گزرتے ہوئے ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کا بل بڑھتا جائے گا۔ تو اس کا بہتر حل یہی ہے کہ آپ 15 اپریل کو آپ ایکسٹینشن فائل کر دیجئے، اور جتنا بھی آپ کا ایسٹیمیٹڈ ٹیکس ہے وہ اس ٹیکس کے ساتھ ادا کر دیجئے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تو تھا کہ کون کون سے ایکسپینسز آپ کلیم کر سکتے ہیں اپنی ٹیکس ریٹرن پر اگر آپ ایک گھر کے مالک ہیں۔ اب ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر فرض کریں آپ وہ گھر بیچ دیتے ہیں، اگر بیچ دیتے ہیں تو ایک کیپٹل گین ٹیکس اس کو لگتا ہے جب کوئی بھی ایسٹ آپ بیچ دیتے ہیں، وہ آپ کو کتنا ادا کرنا پڑے گا اور اس کے متعلق کیا قوانین ہیں۔ سب سے پہلے تو بہت سے لوگوں کی یہ مسکنسیپشن ہے کہ اگر ہم گھر بیچتے ہیں اور ہمیں اس میں نقصان ہوتا ہے تو وہ نقصان ہم اپنی ٹیکس ریٹرن میں کلیم کر سکتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو بھی آپ کی پرسنل پراپرٹی ہے، جو بھی آپ کی پرسنل انویسٹمنٹ ہے، اس کو اگر آپ بیچتے ہیں اور بیچتے وقت آپ کو نقصان ہوتا ہے، وہ آپ اپنی ٹیکس ریٹرن پہ کلیم ہرگز نہیں کر سکتے۔ اب اگر فرض کریں کہ آپ ٹیکس ریٹرن
گھر بیچتے ہیں اور گھر بیچتے وقت اگر آپ جوائنٹ ٹیکس ریٹرن فائل کر رہے ہیں اور آپ اس گھر میں کم از کم 2 سال رہے ہیں تو آپ $5 لاکھ تک آپ کا کیپٹل گین وہ ٹیکس سے ایگزیمپٹ ہے. اسی طرح اگر آپ سیپریٹ ٹیکس ریٹرن فائل کر رہے ہیں تو اس صورت میں $2.5 لاکھ تک اگر آپ کا منافع ہوا ہے تو آپ اس پر ٹیکس کیپٹل گین ٹیکس ادا نہیں کریں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 2 سال مسلسل رہے ہیں نو پرابلم، آپ اس کو بیچ دیجئے، پر اگر 5 سال کے دوران، میں دوسرا قانون آپ کو بتانے لگا ہوں، اگر 5 سال کے دوران اگر کوئی گھر آپ کا ایک مین ہوم تھا، ایک آپ کی مین رہائش گاہ تھی اور آپ وہاں پر رہائش پذیر تھے اور آپ 24 ماہ تک پچھلے 5 سال کے دوران وہاں پر رہے ہیں تو پھر بھی آپ $5 لاکھ اگر آپ جوائنٹ ٹیکس ریٹرن فائل کر رہے ہیں اور $2.5 لاکھ اگر آپ سیپریٹ ٹیکس ریٹرن فائل کر رہے ہیں وہ ٹیکس ایگزیمپٹ تصور ہوگا. اب ہمارے ساتھ ایک اور کالر لائن پر ہیں. جی فرمائیے آپ کا سوال. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس میں گرین کیب چلاتا ہوں. جی مجھے اس کی اسٹیٹمنٹ آئی ویری فون سے، میں نے اپنی اسٹیٹمنٹ نکلوائی تو 1 سال کا 70,000 بھی انکم شو ہوئی ہے. جی اب لیکن میرے پاس تو کچھ بچا نہیں، تو مجھے کیا ٹیکس پے کرنا پڑے گا یا کیا اس کا کیا مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اچھا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 70,000 آپ کی انکم ہے اور 70,000 کے ہی آپ کے خرچے ہو گئے؟ یہ تو ان کے گرین کارڈ کا ہے نا. جی اب جتنا جو کماتے گئے وہ خرچہ بھی ہوتا ہے. دیکھیں 3 ماہ تو میں اس میں 3 منتھ تو میں پاکستان گیا ہوا تھا، وہ تو بیچ میں سے نکال دیں. یہ تو اچھا چلیں 9 منتھ کا بھی. ٹھیک ہے، میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی انکم 70,000 ہے اور آپ کے پاس 70,000 کے ہی بلز موجود ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر اگر آپ کے پاس بلز موجود ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں بلز موجود ہیں، تو آپ 70,000 خرچے کلیم کر سکتے ہیں. لیکن ایسا ریئل لائف میں ہوتا نہیں ہے کہ یہ بہت ہی ایک غیر فطری بات لگتی ہے کہ آپ کی 70,000 انکم ہے اور 70,000 کے ہی خرچے ہیں. اگر آپ کے پاس بل موجود ہیں تو آپ 70,000 کے ہی ایکسپینسز کلیم کر دیجئے اور آپ کی 0 انکم ہوگی اور آپ کو کوئی بھی ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑے گا. جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں. جی فرمائیے. ویلکم ٹو دی شو. ہلو. جی فرمائیے. ہلو جی فرمائیے، آپ آن ایئر ہیں اس وقت. آپ کا سوال. اچھا جی، میں نے پتا کرنا تھا پراپرٹی کا ٹیکس جو پے کرتے ہیں اس کا، جی اس کو کلیم کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی میں نے ابھی عرض کیا کہ پراپرٹی کا ٹیکس آپ چاہے جتنا بھی ہے وہ اپنی ٹیکس ریٹرن میں آپ بالکل کلیم کر سکتے ہیں، بالکل کلیم کر سکتے ہیں. آپ نے یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ آپ نے ایگزیکٹ اماؤنٹ، ڈالر اماؤنٹ کتنا پراپرٹی کا ٹیکس دیا ہے. جتنا بھی ٹیکس دیا ہے آپ اس کو ٹیکس ریٹرن میں کلیم کر سکتے ہیں. جی تو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کیپٹل گین ٹیکس کتنی اماؤنٹ تک ایگزیمپٹ ہوتا ہے. اچھا، اس میں کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں. اگر فرض کریں آپ 24 ماہ سے کم عرصے رہے ہیں تو ظاہر بات ہے اگر آپ 20 ماہ رہے ہیں، 18 ماہ رہے ہیں یا 10 ماہ رہے ہیں تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو کیپٹل گین ٹیکس ایگزمپشن نہیں مل سکتی. تو پھر وہ اس کو پرو ریٹ کر دیا جائے گا. 24 کے بجائے اگر آپ 10 ماہ رہے ہیں تو آپ کو 10 ماہ کا ہی بینیفٹ ملے گا کیپٹل گین ٹیکس سے. اگر آپ 15 ماہ رہے ہیں تو 15 ماہ کا ہی کیپٹل گین ٹیکس سے آپ کو اس کا بینیفٹ ملے گا. اچھا، اگر آپ فرض کیجئے کہ آپ اپنا گھر اس لیے آپ نے سیل کر دیا کہ آپ کی جاب چینج ہو گئی. ابھی آپ نیو یارک میں کام کرتے تھے، آپ کو ایک ہیوسٹن میں جاب مل گئی، نیو یارک میں جاب آپ چھوڑ کے اب ہیوسٹن میں چلے گئے، تو اس صورت میں بھی آپ کا جو کیپٹل گین ہوگا وہ ٹیکس ایگزیمپٹ ہوگا. اس کے علاوہ اگر کوئی ہیلتھ کنسرن ہے، فرض کریں ایک ڈاکٹرز آپ سے کہتا ہے کہ جی آپ کے لیے آپ کو اس گھر میں نہیں رہنا چاہیے، آپ کی ہیلتھ خراب ہو رہی ہے اس گھر میں رہنے سے، تو اس صورت میں بھی آپ اپنا گھر بیچ سکتے ہیں اور اس صورت میں بھی آپ کو کیپٹل گین ٹیکس نہیں دینا پڑے گا. اس کے علاوہ آئی آر ایس نے اس چیز کو بھی بڑی ڈیٹیل سے واضح کیا ہے کہ اگر آپ کے کچھ انفورسین سرکمسٹانسز ہیں، ایک ایسے سرکمسٹانسز ہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں تھے،
فار ایگزامپل کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آ جاتا ہے، کوئی سیلاب آ جاتا ہے، جس طرح یہاں پر سینڈی آیا تھا، اس صورت میں بھی فرض کریں آپ اگر گھر بیچ دیتے ہیں تو آپ کو کیپٹل گین ٹیکس نہیں دینا پڑے گا. اسی طرح کوئی جنگ لگ جاتی ہے، پھر بھی اگر آپ گھر مکان بیچ دیتے ہیں پھر بھی آپ کو کیپٹل گین ٹیکس نہیں دینا پڑے گا. کوئی ٹیررزم کا کیس ہو جاتا ہے اس جگہ جہاں آپ رہتے ہیں، پھر بھی آپ کو کیپٹل گین ٹیکس نہیں دینا پڑے گا. اسی طرح اگر آپ بے روزگار ہو جاتے ہیں، فرض کریں آپ کی نوکری چلی جاتی ہے اور اس کے بعد جو نا آپ اس قابل نہیں ہیں کہ گھر کا مارگیج ادا کریں تو اور آپ کو گھر بیچنا پڑ جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی آپ کو کیپٹل گین ٹیکس نہیں دینا پڑے گا. اسی طرح کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کوئی ڈائیورس ہو جاتی ہے، کوئی سپریشن ہو جاتی ہے، یا فرض کریں آپ کے بہت زیادہ ملٹیپل پریگننسیز ہو جاتی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ ٹوین سے نوازتا ہے تو اور وہ مکان آپ کے لیے چھوٹا پڑ جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی آپ کو کیپٹل گین ٹیکس بالکل بھی ادا نہیں کرنا پڑے گا. تو خواتین و حضرات، یہ کچھ قوانین میں نے آپ کو بتائے کیپٹل گین کے متعلق. اور اسی طرح جب آپ اپنی کاسٹ جب آپ کو جب کیپٹل گین کیلکولیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو اپنی کاسٹ ڈیٹرمنٹ کرنی پڑے گی کہ جب آپ گھر بیچ رہے ہیں تو آج تک اس پر کتنی لاگت آئی ہے. اس میں آپ کو پرچیز کی کاسٹ ہوگی جس میں ٹائٹل، ایسکرو فیس اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کمیشن وغیرہ شامل ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ نے کوئی امپرومنٹ کروائی. ابھی میرے ایک بھائی نے سوال کیا تھا، میں نے بہت فکچرز کی ہیں. کچھ ایسے فکچرز ہوتے ہیں جو فکس ہوتے ہیں جن کو آپ اٹھا کے نہیں لے کے جا سکتے کہیں، جس طرح لانڈر مشینز ہوتی ہیں. آپ نے کچھ امپرومنٹ کروائی تو اس وقت آپ اس کی اپنی کاسٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے لائن پر. جی فرمائیے، ویلکم ٹو دی شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ جو ہم مورگیج میں ہم ٹیکس جو ہے انٹرسٹ ریٹ جو پے کرتے ہیں تو وہ ٹیکس میں جو فائل کریں گے، لیکن وہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ ہمیں ریٹرن ہو رہا ہے یا کہ نہیں ہو رہا؟ جی اس کے لیے تو آپ کو اپنے اکاؤنٹنٹ پہ نظر رکھنی پڑے گی اور آپ کو خود بھی تھوڑا سا ویجیلنٹ رہنا پڑے گا. آپ کے اندر خود اتنی اویئرنس، کیونکہ میں نے ابھی ٹیکس فائل کیا ہے، 2 بچے میں اور میرے ہسبینڈ، تو میں نے ان کو سارے پیپر دیے ہیں تو اس نے کچھ بھی مطلب اس کا ایڈ نہیں کیا کہ اس کا کچھ ریٹرن ملے گا یا نہیں ملے گا. جی آپ میرا اس وقت اسکرین کے اوپر میرا آفس کا نمبر بھی ڈسپلے ہو رہا ہے. آپ مجھے اس پروگرام کے بعد کال کیجئے یا کل کال کر سکتی ہیں. آپ مجھے اپنی ٹیکس ریٹرن بھیجیے، میں دیکھ کر آپ کو بتا سکتا ہوں. اسکیجول اے میں جو انٹرسٹ ہے وہ رپورٹ ہوتا ہے. میں آپ کی ٹیکس ریٹرن کو دیکھ کر بالکل فری آپ کو دیکھ کر میں بتا سکتا ہوں کہ اس نے رپورٹ کیا ہے یا نہیں کیا. لیکن میں آپ کی آگاہی کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو اسکیجول اے میں، اگر آپ کی ٹیکس ریٹرن میں اسکیجول ہے تو وہاں دیکھیے کہ اس نے رپورٹ کیا ہے یا نہیں کیا. خواتین و حضرات، میں بات کر رہا تھا کہ پرچیز جو کاسٹ ہوتی ہے اس میں آپ کی جو امپرومنٹ ہوتی ہے وہ آپ ایڈ کریں گے، اور پلس جو سیلنگ کاسٹ ہوتی ہے وہ بھی آپ ایڈ کریں گے. تو اس طرح آپ کی کاسٹ آ جائے گی کہ آپ کو یہ گھر کتنے میں پڑا ہے. اور اسی طرح جب آپ پروفٹ بہت آسان ہے، جتنی بھی آپ کو سیل پرائز ہے اس میں سے یہ کاسٹ کو مائنس کیجئے تو یہ آپ کا کیپٹل گین کنسیڈر ہو جائے گا. ہمارے پاس کچھ ای میلز بھی اس وقت موجود ہیں. آئیے ای میلز کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے یہ عائشہ احمد ہیں کیلیفورنیا سے. وہ پوچھتی ہیں کہ میرے انکل جو ہیں ان کے پاس سوشل سیکورٹی نمبر نہیں ہے اور وہ یہاں پر ایک کارپوریشن کھولنا چاہتے ہیں، تو کیا وہ کارپوریشن کھول سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بہت سے اکاؤنٹنٹس کو یہ پتہ نہیں ہے شاید کہ اگر کسی بھی شخص کے پاس سوشل سیکورٹی نمبر نہ بھی ہو پھر بھی وہ یہاں پر بزنس اوپن کر سکتا ہے. اور بزنس اوپن کرنے کے لیے آپ کو ایک EIN نمبر کی ضرورت ہوتی ہے جس کو امپلائی آئیڈینٹیفیکیشن نمبر کہتے ہیں. جس طرح کسی بھی شخص کے پاس ایک سوشل سیکورٹی نمبر ہونا ضروری ہے ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے لیے، اسی طرح کسی بھی بزنس کے پاس ایک EIN نمبر ہونا ضروری ہے اور جو بزنس کی ایک پہچان ہوتی ہے. تو میں عائشہ احمد کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے انکل ضرور ایک کارپوریشن کھول سکتے ہیں اور وہ EIN نمبر بھی لے سکتے ہیں اور وہ C کارپوریشن کھول سکتے ہیں. اس سلسلے میں میری آپ کو کسی فردر رہنمائی کی ضرورت ہے کیونکہ بہت سے اکاؤنٹ کو پتہ نہیں ہوتا. میرے اسکرین پر میرے آفس کا نمبر آ رہا ہے، آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں اور مجھ سے اس بارے میں فردر کوئی بھی آپ کا کوشچن ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ایک فہد رضا صاحب کی ای میل ہے اور فہد رضا صاحب پوچھتے ہیں کہ میں گاڑی پر آفس جاتا ہوں اور میرا آفس تقریباً 25 کلومیٹر دور ہے میرے گھر سے. تو میں 25 کلومیٹر جب گھر سے آفس اور آفس سے واپس گھر تو ٹوٹل 50 کلومیٹر میں سفر کرتا ہوں. تو کیا میں اپنا جو گیس کا خرچہ ہے، جو اپنی گاڑی کی مینٹیننس ہے یا گاڑی کی کوئی پارکنگ کی فیس ہے، کیا یا میں اپنی ٹیکس ریٹرن میں کلیم کر سکتا ہوں؟ جی، اس کو کمیوٹنگ ایکسپینسز کہتے ہیں. اگر تو آپ فرض کریں W2
شروطوں پہ کام کرتے ہیں، یعنی آپ امپلائیز ہیں اور آپ کا ایک امپلائر اور امپلائی کا ریلیشن شپ ہے، تو بدقسمتی سے آپ اس کو اپنی ٹیکس ریٹرن میں کلیم نہیں کر سکتے۔ آئی آر ایس کی اس بارے میں پرسیپشن یہ ہے کہ آئی آر ایس کو ہرگز اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لینا دینا ہی ہے کہ آپ گاڑی پہ آتے ہیں کسی اور پہ آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک آخری کالر موجود ہیں، دیکھتے ہیں۔ جی فرمائیے آپ کا سوال۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں نے پوچھنا تھا کہ میں نے یہاں امریکہ میں 2 پراپرٹیز لیں جو کہ وہ رینٹ پہ دینے کے لیے لی تھیں، تو ان پہ میں ان کو بیچنا چاہتی ہوں۔ ابھی ان میں ٹیننٹس ہیں، لیکن میں نے ایک پراپرٹی کو 2 سال ہو گئے ہیں اور اس میں تقریباً مجھے 1 سال کا رینٹ ملا ہوگا، باقی 1 سال وہ گھر خالی رہا ہے۔ تو کیا میں اس کو رینٹ جو نہیں ملا، اگر میں پراپرٹیز کو بیچوں تو وہ جو نقصان ہوا ہے وہ کیپٹل ٹیکس گین میں اسے کہہ سکتی ہوں کہ وہ میری کیا کہتے ہیں وہ تھی؟ جی میں آپ کا سوال سمجھ گیا۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ان دونوں پراپرٹیوں میں سے کسی بھی پراپرٹی میں رہتی رہی ہیں؟ کیا دونوں میں سے کوئی بھی آپ کی پرائمری ریزیڈنس تھی؟ یہ بتائیے آپ ان دونوں میں سے کسی پراپرٹی میں خود رہتی تھی؟ نہیں، میں خود نہیں رہتی تھی۔ جی یہ بدقسمتی سے یہ آپ کی پرائمری ریزیڈنس نہیں ہے، یہ آپ کی انویسٹمنٹ پراپرٹی ہے۔ اگر آپ کی یہ پرائمری ریزیڈنسی ہوتی تو اس پہ کیپٹل گین ایگزمپٹ ہوتا، لیکن اس صورت میں چاہے وہ آپ نے 1 ماہ رکھی ہو چاہے 2 ماہ رکھی ہو، آپ کو اس پہ کیپٹل گین ٹیکس دینا ہوگا۔ جی تو خواتین و حضرات، یہ تھا ہمارا آج کا شو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے بدھ کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ شب بخیر۔